This program is brought to you by Ashu Global Private Limited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैपिटल टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैपिटल टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। तमाम देखने सुनने चाहने वालों को आदाब, इस्लाम मोहब्बत व इस्लाम अक़ीदत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इकराम लमोस। नाज़रीन इकराम, कुदरत का ये कानून है, फितरत का ये तकाज़ा है कि दुनिया में रहने वाला हर इंसान दूसरे इंसान का मोहताज है, हर शख्स दूसरे शख्स का मोहताज है। और ये मोहताजी जो है ये इंसान की पैदाइश से लेकर उसके मरने तक और मरने के बाद उसके कब्र में उतर जाने तक रहती है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो इस बात का दावा कर सके कि वो दूसरे अफराद की मदद के बग़ैर ज़िंदा रह सकता है। और दुनिया में कोई ऐसा बिज़नेस नहीं, दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं जिसके बारे में ये कहा जाए कि वो किसी एक शख्स ने कामयाब किया। नाज़रीन कराम, होता कुछ यूँ है कि एक शख्स जो है उसके लिए एक मैकेनिज़्म बनाता है और एक टीम वर्क होता है, और उस टीम वर्क के नतीजे में वो बिज़नेस जो है वो कामयाब होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, कि नेकी के कामों में, भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करो और बदी के कामों में, शर के कामों में, गुनाह के कामों में एक दूसरे के साथ तावन ना करो। नाज़रीन कराम, यहाँ जो एक दूसरे के साथ तावन करना है खैर के कामों में, नेकी के कामों में, ये वही टीम वर्क है, ये वही चैन है जो एक बिज़नेस को कामयाब करता है। जब हम ये चाहते हैं, जब हम मैं हूँ, आप हूँ, हम में से हर इंसान ये चाहता है कि हमारे मुआशरा जो है वो उसके अंदर खैर खाई का पहलू उजागर हो, हमारे मुआशरे के अंदर भलाई और गमखारी का पहलू उजागर हो, तो उसके लिए हमें टीम वर्क की ज़रूरत है। और ये कुरान का वो ज़ाब्ता है, ये कुरान का वो कानून है जिस पर अगर हम अमल पैरा होते हैं तो हम इस मुआशरे की हर बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको तारुफ़ करवाता हूँ जो आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आज मरूफ़ आलिम दीन जनाब अल्लामा ज़हीर अब्बास क़ादरी साहब। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। अल्लामा साहब, आज हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करना, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान। और जो शर के काम हैं, जो बदी के काम हैं, उनमें एक दूसरे के साथ तावन ना करना। अच्छा, नेकी के कामों में हम एक दूसरे के साथ तावन कैसे कर सकते हैं और बदी के कामों में हम एक दूसरे के साथ अदम तावन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इस पर गुफ्तगू फरमाइएगा। जी, बहुत खूबसूरत टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर अल्लाह ताला ने यानी जो आपने रखा उसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ़रामीन आलिया आका अलैहिस्सलाम पर नाजिल किए कुरान पाक में, और हमें उनसे रहनुमाई मिलती है। जैसा कि आपने आयत मुबारक तिलावत की है, सूरह माइदा 6 पारा आयत नंबर 2 है। रब्बे कायनात फरमाता है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और नेकी के कामों में यानी वतआवनु अलल बिर्र, और तावन करो नेकी के कामों में, वला तआवनु अलल इस्म, तो गुनाह के कामों में आप तावन नहीं कर सकते। तो नेकी के काम कौन कौन से हैं? हर वो काम जो तामीरी हो, जो इंसानियत के भले की तरफ जाता हो, हर वो काम जो किसी के दिल जोई का सबब बनता हो, हर वो काम जो किसी का मुस्तकबिल संवारने का सबब बनता हो, और हर वो काम जो इंसान को तामीर करने से लेकर जानवरों तक, और वहाँ से लेकर आबादियों तक, और वहाँ से लेकर जंगलात के दरख्तों तक, और वहाँ से लेकर फ़िज़ाओं में परिंदों तक, ये आयत मुबारक हर एक को अपने इहाते में लिए हुए है। यूँ कह लें कि ये आयत मुबारक ममालिक बनाने तक और ममालिक के अंदर सारा निज़ाम सेट करने के भी अहकामात जारी कर रही है कि जब अगर तुम अपना घर आबाद करना चाहते हो तो एक दूसरे के साथ तावन करोगे तो घर आबाद रहेगा। एक बंदा घर आबाद रखना चाहे और बाकी ना रखना चाहे, इवन अगर सेकंड पर्सन भी घर आबाद नहीं रखना चाहता तो वो आबाद नहीं हो सकता, बल्कि वो बर्बादी का सबब बनेगा। तो इसलिए बाहमी तावन जो है उसका हुक्म अल्लाह ने इरशाद फरमाया। और इस तावन में ये भी है, जैसे कि आपने जिक्र किया, कि कोई भी ऐसा शोबा नहीं जिसमें कोई भी बड़े से बड़ा बंदा, इवन यूँ कह लें प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री भी ये दावा कर सके कि मैं अकेला इसे चला रहा हूँ, बल्कि एक दूसरे के बाहमी तावन चाहिए, एक टीम वर्क चाहिए। अच्छा, इस आयत मुबारक के तनाजुर में अगर हम देखते हैं कि तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, इसके तनाजुर में अगर देखें, और ये कुरान का वो ज़ाब्ता है और ये वो कानून है, अगर इसको समझा जाए और इस पर अमल पैरा किया जाए तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुआशरे की हर बुराई का ख़त्म मुमकिन है। रिश्वत ख़त्म हो सकती है, करप्शन ख़त्म हो सकती है, ज़िना ख़त्म हो सकता है, हर वो बुराई, हर वो गुनाह उसका ख़त्म हो। फरमाया कि वला तावन,
اس آیت مبارکہ کا دوسرا جز ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس آیت مبارکہ میں 2 جز ہیں. پہلا دوسرا یہ فرمایا کہ نہ تعاون کرو گناہ کے کاموں میں اور بغاوت کے کاموں، عدوان حد سے بڑھنے کا جو بھی کام ہے اس پر بالکل تعاون نہ کرو. تو اس آیت مبارکہ میں اتنی زیادہ وسعت ہے کہ ہماری زندگی کا ہر وہ کام جو کہ خدا نخواستہ شیطان کے کہنے پر یا نفس کے لالچ میں آ کر یا پھر کسی غیر کے اکسانے پر ہم اس غلط کام کو کر جائیں اور وہ کسی اور کے لیے نقصان دہ ہو تو اس سے منع کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں رشوت سے منع کیا گیا، ہمیں ایک دوسرے کو تنگ کرنے سے منع کیا گیا، پڑوسیوں کو ستانے سے منع کیا گیا، استاد اپنے شاگردوں کو تنگ نہ کرے، شاگرد اپنے اساتذہ کی بے ادبی نہ کریں، اور والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں پر زیادتی نہ کریں، بچے والدین کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یوں کہہ لیں کہ سوسائٹی اور معاشرے کا ہر وہ فرد جس سے غلطی اور کسی کا دل دکھانا ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل اس سے منع کر دیا. فرمایا تمہارا کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہ ہو جو کسی کا دل دکھا جائے، تمہارا کوئی ایک عمل بھی ایسا نہ ہو کہ جو کسی کے دکھ کا سبب بن سکے. جیسا کہ سنن جامع ترمذی کی اور صحیح المسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ مسلمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اور دوسرے مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہیں اور دوسرے انسان اس کے شر سے محفوظ رہیں. تو یہ آیت مبارکہ اور یہ حدیث مبارکہ آپس میں بالکل جڑی ہوئی ہیں. ہمیں چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی تو کہا گیا نا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی، اور مومن کی پہچان ہی یہی ہے بالکل کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اچھا، ہمارے اندر کہیں احساس ختم ہو گیا، شاید ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتے کہ ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ میری کسی بات سے یا میری کسی فعل سے یا میرے کسی کام کو کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی. جی بالکل، ہمارے ہاں احساس نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. پچھلی آیت کا ایک نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ اس طرف بھی آتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ نہیں فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ مسلمان سے صرف تعاون کریں، نہیں، اس آیت کو مطلقاً اوپن چھوڑ دیا. فرمایا انسان کے ساتھ تعاون کرے، ہر تعمیری کام میں، ہر اچھے کام میں، ہر بہتری کے کام میں، وہ مسلم ہو وہ نان مسلم ہو، وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، آپ اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے، عروج کے لیے، خوشیوں کے لیے، صحت کے لیے، کسی بھی شعبہ میں رہتے ہوئے، کسی بھی مذہب میں آپس میں رہتے ہوئے آپس میں رابط قائم کریں اور اچھا کام کریں. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے. دوسرا، اسی طرح نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے رب کائنات نے منع کر دیا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے. رہی بات ایک دوسرے کے ساتھ احساس کی، ہاں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں وہ تو ایسا ہے جیسے مر چکا، ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اپنے احساس کو دفنا دیا ہے. یہاں تک کہ اولاد، والدین بلک کے مر رہے ہیں مگر اولاد کو کوئی خیال نہیں. اسی طرح اگر یوں کہہ لیں کہ کسی بھی شعبے میں اگر آپ چلے جاتے ہیں، آپ میڈیکل کے شعبے کو لے لیں، وہاں پر بھی ایسا ہی حال ہے. ہسپتالوں میں بھی یہی حال ہے. چند اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے، انسانیت کا درد رکھنے والے، میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، آپ جیسے وہ لوگ جو کہ لوگوں کے گھروں میں پہنچ کر بھی ان کی دادرسی کرتے ہیں، ان کی زندگی جینے کا انہیں سہارا دیتے ہیں، مگر کاش کہ ہر بندہ ایسا ہو جائے. احساس نہ ہونے کے برابر ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ریڈی بان رمضان شریف سے پہلے 1 درجن جو بنانا اور کیلے ہیں وہ دے رہا تھا 50 روپے اور آج وہ دے رہا ہے 150 روپے، کیونکہ رمضان آ گیا ہے. احساس مہنگائی کا چھین بوتل سے باہر آ گیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا علامہ صاحب، جب ہم بھی رحم دلی کی بات کرتے ہیں، بھلائی ہمدردی کی بات کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، یہ خیر بنیادی طور پر کیا چیز ہے اور ہمارے دل میں یہ خیر آ کیسے سکتی ہے؟ یہ خیر بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. خیر کا معنی بھلائی تو ہے ہی، مگر اس میں تمام بھلائیاں شامل ہیں. اس میں آپ کا اچھے جملے سے لے کر اچھے کردار اور اچھے انجام تک ساری زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے. اور خیر ہمارے دل میں صرف اس وقت آتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے مرتے ہیں. جیسے کہ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرا اپنے لیے کچھ نہیں، میرا سارا کچھ مولا تیرے لیے ہے. میرا جینا مرنا، میری نمازیں، میری صلات، میری قربانیاں، اور قربانی سے مراد صرف جانور ذبح کرنا نہیں، قربانی سے مراد اپنے نفس کی قربانی، خواہشات کی قربانی ہے. آپ اپنے نفس ملہمہ کو دبا دیں، آپ اپنے دیگر جو انفاس ہیں انہیں دبائیں اور نفس مطمئنہ پر قائم ہو جائیں. تو آپ اپنی تمام وہ جو ناجائز خواہشات ہیں آپ انہیں دبا لیں، اور جو جائز خواہشات ہیں اگر وہ خواہش جائز بھی اگر آپ پوری کریں گے تو خدا نخواستہ کوئی اور محروم رہ جائے گا، اسے بھی دبا لیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں خیر
کا دروازہ کھول دے گا، اور پھر ایسا ہو جائے گا آپ صرف اپنے لیے خیر والے نہیں ہوں گے، آپ خیر بانٹیں گے، اور آپ کا خیر بانٹنا گھر سے لے کر محلہ، محلے سے لے کر آپ کا شہر، شہر سے تحصیل، تحصیل سے ڈسٹرکٹ، ڈسٹرکٹ سے آپ کا صوبہ، صوبے سے ملک، ملک سے آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر چلے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کے خیر بانٹنے کے سبب اگر دنیا سے خیر بانٹنے والا انسان چلے بھی جائے تو رب اس کی قبر بھی زندہ رکھتا ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو جناب ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ ظہیر عباس قادری صاحب، معروف عالم دین، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارا ٹاپک جس پر ہم نے بات کی اور ہمارے ہیروز جن کا ذکر علامہ ظہیر عباس قادری صاحب نے کیا، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے جو صحیح معنوں میں ہمارے ہیروز ہیں، ہم ان سے نہ بلد ہیں، ہماری جو نیو ہماری جو جنریشن ہے وہ ان سے نہ بلد ہیں۔ آج ہم ایک سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہیروز ہیں ہم ان کو ٹربیوٹ پیش کریں گے۔ آج اسی حوالے سے میری اس بریک کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ رحم دلی جو ہے وہ ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے، اور خیر کا پہلو جو ہے وہ کیسے اجاگر ہو سکتا ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ۔ جی ویلکم بیک۔ وقفے کے دوران ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے، اور نائب صدر ہیں فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے جناب رانا محمد اکرم صاحب۔ ران صاحب السلام علیکم، خوش آمدید، تشریف آوری کا شکریہ۔ ران صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ریلیف پیکج جس کا پرائم منسٹر صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، کنسٹرکشن انڈسٹری اور پھر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری، ان دونوں کے درمیان بنیادی طور پر فرق کیا، اور یہ پیکج اصل میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنی آواز، ہمارے جو مطالبات ہیں اس سارے سسٹم کو سمجھنے کا اپنے ہم تاکہ دوستوں کو بتا سکیں۔ دیکھیں ریئل اسٹیٹ جو ہے بیسکلی ایک بڑے اس میں سنیریو میں آتا ہے جس میں انویسٹر بھی ہوتے ہیں، بلڈرز بھی اسی کا پارٹ ہوتے ہیں، ڈیولپرز بھی اسی کا پارٹ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جو ہم ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، ہم بیسکلی سروسز پرووائڈر ہیں، جس کا ایک جز ہم بھی ہیں اسی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا، جو ہم سروسز دینے والے لوگ ہیں، جو سیل پرچیز کرواتے ہیں، جس کو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہم بولتے ہیں، تو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ بھی ہم بولتے ہیں، ایڈوائزر بھی بولتے ہیں۔ تو بیسکلی جو پرائم منسٹر صاحب کا پیکج آیا ہے اس میں ہمارے کافی عرصہ سے ہماری جو اپنی تنظیم ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی، فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان، اس کے کچھ مطالبے اس میں شامل ہیں۔ بیسکلی تو آیا یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، اس میں یہ تھا کہ کافی عرصے سے پرائم منسٹر صاحب کا چونکہ اپنا ایک پروگرام ہے 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا، کہ ملک میں چونکہ ابھی بھی 1 کروڑ سے اوپر گھروں کی ضرورت ہے پاکستان میں، تو اس کے لیے یہ بڑی عرصے سے پلان کر رہے تھے اس کو کیا کیا جائے، کس طریقے سے اس کو پریکٹیکلی کیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک ابھی پیکج اناؤنس کیا ہے کہ ایک پاکستان کی جو آرڈیننس ہے 2001 کا، اس میں ایک دفعہ ہے 111، جس کے تحت کوئی بھی بندہ پراپرٹی بائی کرتا ہے تو اس سے سورس پوچھا جاتا ہے۔ تو اس میں ابھی انہوں نے پیکج میں بیسکلی جو ایک پوائنٹ بڑا ہے، جو میں سمجھتا ہوں گیم چینجر پوائنٹ ہے، وہ یہی ہے کہ آئندہ جو بندہ یہ ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹمنٹ کرے یا تعمیرات کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے، اس پہ وہ جو ہے ہمارا جو ہے 111 سیکشن ہے وہ لاگو نہیں ہوگا، یعنی سورس نہیں پوچھا جائے گا۔ صحیح، اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے یہ جو پیسے لگائے ہیں یہ آپ نے کہاں سے لائے۔ بیسکلی آپ یہ کہہ لیں جو انڈکلیئر منی ہے، جو لوگوں نے گھروں میں، لاکروں میں یا جہاں بھی، جسے بلیک منی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بلیک منی تو ویسے ہم اس کو نہیں سر کہہ سکتے، چونکہ دیکھیں ہم نے یہ پیسہ، ہم نے سے مراد ہمارے جو ملک میں لوگ ہیں یہی رہ کے کمایا، انہی حالات میں کرایا، پاکستان کا پیسہ کوئی غلط کاموں سے نہیں کمایا گیا، بزنس کمیونٹی کا پیسہ ہوتا ہے، بیسکلی وہ ڈکلیئر نہیں ہوتا، وہ انڈکلیئر ہوتا ہے، جس کو گورنمنٹ اپنے الفاظ میں بلیک منی کہہ دیتی ہے، ہم انہیں کہتے ہیں انڈکلیئر منی اس کو گنا جائے۔ وہ جو پیسہ وہ سارا الفاظ کا ہیر پھیر ہے، الفاظ کا چناؤ ہے۔ دیکھیں عام طور پہ جو بلیک منی وہ کسی 2 نمبر طریقے سے جو پیسہ کمایا جائے اس کو ہم کہتے ہیں، مگر یہ پیسے وہی ہیں جو آپ نے کمایا، لیکن اب آپ نے ایف بی آر میں شو نہیں کیے اور آپ نے اس کی انویسٹمنٹ کہیں پراپر طور پہ کی۔ اس کے لیے پیکج آیا کہ وہ اگر پیسہ آپ تعمیرات میں لگائیں، یعنی پلاٹ آپ لیں، اس کا نقشہ وغیرہ پاس کروائیں، اور دسمبر سے پہلے یہ 2020 دسمبر ہے، اس سے پہلے اس کو لازمی سٹارٹ کرنا ہے۔ بیسکلی حکومت کا پروگرام ہے یہ کام بہت جلدی سٹارٹ ہو جائے۔ تو دوسرا ایک یہ پیکج اس لیے بھی آیا کہ جو کرونا کے حالات ہیں، دیکھیں ہمارا 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، تو اس میں گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اتنے لوگوں میں گھروں تک ان کا راشن پہنچا سکے، یعنی ملک سروائیو کر سکے۔ تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ پیکج ابھی لیا، IMF سے اس کی اپروول لی ہے کہ ہمارا جو مزدور آدمی ہیں، دیکھیں 4 سے 5 کروڑ پاکستان میں جو میرا خیال مزدور طبقہ ہے، جس کو دیہڑی دار کہہ لیں، ڈیلی ویجز کہہ لیں،
جو مستری ہے, مزدور ہے, پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے, کارپینٹر ہے, اس طرح کے کام کرنے والے جو بیچارے 1.5-2 ماہ سے بالکل فارغ بیٹھے ہیں, ان کے لیے بیسکلی پیکج ہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا, یعنی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر یہ جو موجودہ صورتحال ہے, کرونا کی صورتحال, سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہا ہے وہ مزدور طبقہ ہو رہا ہے, مزدور طبقہ. اچھا, اس میں خیر حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن کیا فیڈریشن آف دا ریئلٹر جو ہے وہ پاکستان, وہ بھی اس آپ لوگ بھی اس میں کر رہے ہیں کنٹریبیوٹ؟ اسی بات پہ آ رہا تھا میں, پیکج کا پہلے بتا دوں سر. ایک تو انہوں نے یہ اس لیے شروع کیا کہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو روزگار کا سلسلہ بن سکے, اور سب سے پہلے 14 اپریل کو اسی کا کام, کنسٹرکشن کا کام اسٹارٹ کیا گیا. پھر اس کے جو ریلیٹڈ کام ہے جیسے ہمارے پراپرٹی کے آفسز ہیں, باقی بھی آہستہ آہستہ ساری مارکیٹ کھلنا شروع ہو گئی ہے, تو ان کو ریلیف دینے کے لیے. دوسرا جو 50 لاکھ گھر ہیں اس کا انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے بنیں گے, اس کے لیے تعمیرات کی جو انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے یہ بیسکلی یہ پیکج دیا ہے. لیکن ہمارے جو فیڈریشن کے مطالبات ہیں کچھ اس میں مان لیے گئے ہیں. جیسے ہمارا بہت عرصے سے ایک مطالبہ تھا کہ جو پورے پاکستان میں جہاں بھی پراپرٹی کی ٹرانسفر ہوتی ہے, یعنی سیل پرچیز ہوتی ہے, وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے, وہ چاہے جیسے اسلام آباد میں CDA ہے, DHA, بحریہ, KDA, LDA, جو پاکستان میں جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہاں پہ جو ٹرانسفر کے اخراجات ہیں وہ کم سے کم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ 1 کروڑ کی پراپرٹی بائی کرتے ہیں وہاں پہ یہ نہ ہو 10 لاکھ آپ کے اوپر اخراجات میں آ جائے. تو وہ یہ چیز ایسی ہے جو پھر لوگوں کو, انویسٹرز کو ایک ڈسکریج کرتی ہے کہ پراپرٹی میں پیسہ کیوں لگائیں, 10 لاکھ تو اوپر لگ جائے گا. تو ہمارا بڑے عرصے سے مطالبہ تھا ان اخراجات کو کم سے کم کیا جائے, تو جو کہ گورنمنٹ نے اس پیکج میں بھی 2% پہ اس کو کر دیا. صحیح, یہ جو ریلیف پیکج آیا, ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ مسئلہ یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پراپرٹی خریدتے ہیں, ایک زمین خریدتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے 2 کروڑ کی جگہ خریدی, مگر ہم جب اس کو ہم کہیں ان ریٹرن کہیں تحریر کرتے ہیں تو ہم یہ شو کرتے ہیں یہ ہم نے تو جی 80 لاکھ روپے کی خریدی ہے, 70 لاکھ روپے کی خریدی, صرف اس لیے کہ اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ ہمیں کم دینا. اچھا, یہ جو ریلیف پیکج ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیا ایسا کچھ ہے کہ مسئلہ یہ کہ آپ نے جو جتنے پیسوں کی جو چیز خریدی آپ اس کو اتنا ہی ڈکلیئر کریں, اور اس اعتبار سے پھر جو ٹیکس ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ رعایت ہو؟ میں عرض کرتا چلوں, ایک پاکستان میں 70 سال سے ایک نظام ہے DC ریٹ جس کو ہم کہتے تھے, یعنی ایک منی گورنمنٹ کی نظر میں, اسٹیٹ کی نظر میں کسی ایریے کا ایک جو آفیشیل ویلیو ہے اس کو ہم DC ریٹ کہتے تھے, جو کہ مارکیٹ سے ہمیشہ بہت کم تھی. ہمارا خود اپنا ایک مطالبہ تھا کہ آہستہ آہستہ ہمیں فیئر مارکیٹ کی طرف جانا چاہیے, اس کو گریجولی ہم پرائس کو بڑھاتے بڑھاتے جو ایکچوئل مارکیٹ ہوتی ہے جس پہ سیل پرچیز ہوتی ہے وہ ہمیں شو بھی وہی کرنی چاہیے. اب لوگ کم کیوں شو کرتے تھے, قیمت کے ٹیکسز بہت زیادہ تھے, تو مطلب ہم نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو اخراجات کو کم لے کے آئیں تو جو پرائس ہے وہ لوگ پوری شو کر دیں. تو ابھی انشاءاللہ یہ. اچھا, یہ پہلے کتنے اخراجات تھے اور اس جو PM ریلیف پیکج ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, اس میں اور اس میں پہلے میں کتنا فرق کتنا ہے؟ فرق سر اچھا خاصا ہے. اس میں دیکھیں جو اسٹامپ ڈیوٹی ہے 5% وہ اخراجات ہوتے ہیں. اب جو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, TMA کا اپنا ٹیکس ہوتا ہے, کینٹ بورڈ کی اپنی فیس ہوتی ہے, ایڈوانس ٹیکس ہو گیا, ڈیلر کی فیس ہوگی, تو اس طرح کرتے کرتے یہ 8 سے 10% اخراجات تھے جو بھی منیمائز کرتے ہوئے انہوں نے ریڈیوس کر کے 2% پہ کر دی ہیں. اور میرا خیال اس سے پراپرٹی کا کام ابھی بہت بڑھے گا پورے پاکستان میں. یہ 4 صوبوں میں نے بھی کر دیا اور مرکز میں بھی صاحب پہ یہ جو اسٹامپ ڈیوٹی ہے یہ 2% پہ آ گئی. یعنی ٹوٹل اخراجات اس میں اسٹامپ ڈیوٹی بھی, ایڈوانس ٹیکس بھی, اور جتنے بھی اس کے اخراجات ہوتے ہیں ٹوٹل ملا کے 2% پہ آ گئی. صحیح. اچھا, اب جب ریئل اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ملکی معیشت کے اندر ریئل اسٹیٹ کا بنیادی طور پر رول ہے کیا؟ رول دیکھیں یہ نا, جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جتنا پیسہ تقریباً 20 ارب جو ڈالر ہے پاکستان میں ہر سال بھیجتے ہیں, ان میں جو میجر ان کی اماؤنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں لگتی ہے. یعنی ہم لوگ ایک ذریعہ بنتے ہیں, ریئل اسٹیٹ جو ایجنٹس ہیں, ہم اپنے اخراجات پہ باہر کے ملک جاتے ہیں, ان کو قائل کرتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, ٹھیک ہے ہمیں اس کا ملے گا, ریبیٹ ملے گا, ہمیں اس کا کمیشن ملے گا, لیکن وہ پیسہ جو قیمتی زر مبادلہ وہ تو ملک میں آ رہا ہے. تو یہ ہماری وجہ سے, یعنی ہم وہ لوگ ہیں, ہمارا وہ شعبہ ہے جو گورنمنٹ کو اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اور زر مبادلہ پاکستان میں لانے کا باعث بنتا ہے. تو یہ ہمارا بہت بڑا رول ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے, ہمارا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ پہلی بات تو ایک پلاٹ کسی نے پرچیز کر لیا, اب اس پہ جب کنسٹرکشن ہوگی اس پہ 50 سے 60 قسم کی جو انڈسٹریز وہ وابستہ ہیں, ان کا یعنی سرکل چلے گا, ان کا منسلک ہیں جی. اسی طرح لوگوں کو روزگار ملے گا, یعنی پورا ملک ایک سسٹم میں آ جاتا ہے اور پیسے کی گردش ہوتی ہے اور پیسہ ہر امیر اور ہر غریب کی جیب میں جاتا ہے. تو یہ ہمارا رول ہے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ امیر سے امیر آدمی بھی اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہے اور غریب سے غریب آدمی بھی اس انڈسٹری کے ساتھ. دیکھیں مزدور تو غریب کو ہی کہتے ہیں نا سر. اب یہ فرض کریں اسٹیل والے ہیں, سیمنٹ والے, یہ امیر لوگ ہیں, جب کنسٹرکشن کا کام ہوگا تو ان کی انڈسٹری بھی چلے گی, اگر کنسٹرکشن کا کام نہیں ہوگا تو انڈسٹری ان کی بند ہو جائے گی. اس طرح بٹے ہیں, اینٹوں والے ہیں, اور یہ کارپینٹر ہوتے ہیں, جتنی چیزیں اس میں ٹائلیں لگتی ہیں, گھروں میں بے شمار قسم کی چیزیں لگتی ہیں, وہ ساری اسی کام سے وابستہ ہیں. اچھا, آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کی بات کی تھی. اوورسیز پاکستانیوں کے بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے اوورسیز پاکستانی ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کے ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت سارے اسکیم بھی ہو چکے ہیں. تو ان کو کیا کرنا کیا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جہاں آپ انویسٹمنٹ کریں آپ کی انویسٹمنٹ وہ
کس انداز سے محفوظ ہے, کس انداز سے سیف ہے, اس کے لیے کیا پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ محفوظ ہے؟ دیکھیں ایک تو ان کا جو اپنا کرنے کا کام ہے نا سر, وہ تو یہ کہ وہ جب بھی پراپرٹی خریدیں پہلے ہمیشہ پاکستان ہے یا ان کے عزیز و اقارب کو یہاں پہ ہیں کسی کو بھیجیں, کسی رجسٹرڈ ڈیلر کے پاس وہ جائے, پراپرٹی پہلے موقع پہ وزٹ کرے. یہ نہ کو فائل وغیرہ نہ ہو کہ ابھی ہوا میں سارا سسٹم جیسے ہوتا ہے, وہ پراپرٹی موقع پہ موجود ہونی چاہیے. تو اسی طرح اس کا جو بارگیننگ جب کریں مالک کے سامنے بیٹھ کے کریں, اس میں بہت کم چانس ہوتے ہیں فراڈ کے یا کسی چیز کے, یعنی آمنے سامنے مالک اور جو بائر ہے یہ بیٹھ کے مالک بائر اور سیلر بیٹھ کے پرائس طے کریں. لیکن دوسرا جو میں سمجھتا ہوں جو اسٹیٹ کا کرنے کا کام ہے, یہ ہم نے 4-5 سال پہلے بھی تجویز دی تھی کہ گورنمنٹ کو سارے کام کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, چونکہ اربوں روپیہ پاکستان میں آتا ہے, وہ سارا زیادہ تر ریئل اسٹیٹ میں جاتا ہے. دیکھیں جو باہر بندہ بیٹھا ہے وہ یہاں کنسٹرکشن کا کام نہیں کر سکتا, وہ آ جا کے کیا کرے گا, پلاٹ لے کے چھوڑ دے گا, وہ ڈالر لے کے رکھ دے گا, وہ گولڈ لے کے رکھ دے گا, اسٹاک ایکسچینج کا کام بھی وہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے سب سے جو آسان کام ہے اور سب سے سیکیور کام ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتا ہے. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, اکثر میں نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہوا ہوتا, ابھی لینڈ خریدی جا رہی ہوتی ہے, کوئی تھوڑی سی جگہ خرید کر وہاں پر ایک بڑا گیٹ بنا دیا جاتا ہے اور ایک بڑا سا دفتر خوبصورت سا بنا کے وہیں سے کام شروع کر دیا جاتا ہے. بھی ہم جی آپ کو اقساط میں دے رہے ہیں, قسطوں میں آپ کو. ایسا نہیں کہ مسئلہ یہ کہ آپ پہلے اس کو ڈیزائن کر لیں مکمل, پھر اس کو آپ رجسٹرڈ کروائیں, پھر آپ کو اس کے لیے آپ مارکیٹنگ سٹارٹ کریں. ابھی آپ نے چیزوں کو ڈیزائن نہیں کیا, ابھی آپ لینڈ خرید رہے ہیں, آپ پہلے ہی جناب شروع کر دیتے ہیں کہ جی اتنے لوگ آنا شروع ہو جائیں تاکہ. اچھا اس میں پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں جو چیز ایک اکثر میں نے دیکھا ہے, جو ایک پرسیپشن ہے اس انڈسٹری کے بارے میں کہ جی آپ یوں کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایک جو ہے وہ اپنی ارننگ وہ لوگوں سے لے لی, پیسہ لوگوں سے لے لیا اور لوگوں کے ایڈوانس پیسے سے پھر آپ نے اس پروجیکٹ کو تکمیل کر دیا. اس میں ہوتا ہی ہے کہ سٹارٹنگ میں یہ کہتے ہیں کہ جی ود ان 1 ایئر آپ کو ہم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ دیں گے, اور کرتے 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 جناب وہ پھر 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے. اس کے بعد جب وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر اس میں کہتے ہیں جی اس میں تو فلاں چارجز بھی ہیں, اس میں جو ہے وہ جو اپنا ڈیولپمنٹ چارجز ہیں, اس میں فلاں. تو وہ چیز پھر بہت اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ آپ نے 4 سال پہلے ایک انویسٹمنٹ کی پھر تو کچھ فائدہ نہ ہوا. فراڈ کی شیپ ہی ہے نا سر. دیکھیں اس کو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا جب ریگولیٹ کرے گی نا, اس کے کوئی SOPs بنائے گی, اس میں کوئی سسٹم بنائے گی ایسا کہ جو بلڈر ہے یا ڈیولپر ہے اس پہ کوئی قدغن لگائیں گے کہ جب تک اس کے پاس پوری جگہ نہ ہو, NOC نہ ہو, وہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتا, اس کی سیل نہیں کر سکتا اس کی. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں جو بائر ہیں سر ان کو بھی چاہیے کہ جو سوسائٹی جہاں بھی جس ایریے میں وہ پاکستان میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں پہلے موقع پہ وزٹ کریں, اگر وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے, پلاٹ ایگزسٹ کر رہا ہے تو اس کو بائی کریں. یہ جو فائلوں والا کام ہے, جو ہوا والا کام, جیسے آپ نے فرمایا کبھی زمین خالی پڑی ہے, جسٹ ایک گیٹ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں آپ کو پلاٹ ملے گا, وہ کام ملے گا, 10 سال لگیں گے, 5 سال لگیں گے. تو یہ فراڈ کی شیپ ہے. گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے سسٹم کو. ہماری یہ تجویز ہے کہ جیسے باقی ملکوں میں ہے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایک ہوتی ہے, اس میں پورے اس ملک کے جو رجسٹرڈ ڈیلر ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے رجسٹرڈ ڈیلر کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری جو فیڈریشن آف ریئلٹرز ہے اس کے پلیٹ فارم پہ آلموسٹ 1 لاکھ کم و بیش ہمارا ممبر ہے پورے پاکستان میں. 44 ایسوسیشنز ہیں ہماری جو ہمارے ساتھ ہیں, جس کے باقاعدہ ہمارے الیکشن ہوئے ہیں لاسٹ ایئر اور ہمیں انہوں نے الیکٹ کیا ہے ہماری یونینز نے. تو ان کے پاس لسٹیں ہوتی ہیں رجسٹرڈ ڈیلرز کی, وہ ہم گورنمنٹ کو دیں, ہمیں رجسٹر کیا جائے ان کی, بلکہ کوئی نامینل سے ایک فیس رکھ دیں 5,000 10,000 روپے, گورنمنٹ کو ایک ریونیو بھی آئے گا. تو اور ایک کنڈیشن یہ بھی رکھیں کہ وہ فائلر ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو لاکھوں لوگ اس طرح ایک نیا جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں لاکھوں لوگ نئے بھی شامل ہو جائیں گے, اور ان کو لائسنس جاری کیا جائے کہ آئندہ پراپرٹی کا کوئی بھی کام ہے, کوئی بندہ بھی اوورسیز ہے یا لوکل ہے, وہ انہیں رجسٹرڈ ڈیلر لائسنس یافتہ ڈیلر کے تھرو خریدے, پھر فراڈ نہیں ہوگا. زبردست. اچھا فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کی آپ نے بات کی, اس کا تعارف کیا ہے بنیادی طور پر, اس میں ممبرشپ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور کون لوگ ہیں, مطلب آپ کا کیا کرائٹیریا, بھی کون بندہ ہے جو اس کا ممبر بن سکے؟ میں بتاؤں, دیکھیں ہماری جو اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن ہے 1981 کی یہ بنی ہوئی ہے. اس طرح مختلف پاکستان کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں سب میں اسٹیٹ ایجنٹس نے اپنی علاقائی طور پہ ایک ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں. تو وہ اپنے جو لوکل مسائل ہوتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں CDA کے مسائل ہوں گے, پنڈی میں ہوں گے ان کے RDA کے مسائل ہوں گے, لاہور میں اس کے ہوں گے, LDA کے ہوں گے, ہر شہر کے جو لوکل ایشوز ہوتے ہیں اسٹیٹ ایجنٹس کے, اس کے لیے ایک ایسوسیشن بنی ہوتی ہے. یہ جو ہم نے فیڈریشن آف ریئلٹرز بنائی ہے, یہ 3 سال 2017 میں بنی تھی 3 اگست کو. یہ ہم نے جو پورے پاکستان کے جو کمبائن ایشو ہیں, یعنی جو اجتماعی طور پہ ہمارے ایسے مسائل ہیں جو پاکستان کا, چاہے وہ بھائی ہمارا کراچی میں ہے, چاہے گوادر میں
چاہے کوٹا ہے چاہے پشاور ہے جہاں بھی ہے اس کا جو ایشو ہے وہ بیسکلی تو مرکزی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے FDR ہے صحیح تو ابھی ہمارا بجٹ آئے گا اس میں ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے. اس کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں ایک بنانی چاہیے تنظیم. 2017 میں ہم اس کو انیشل طور پہ صرف 13 شہروں کی ایسوسیشن نے مل کے بنایا تھا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا. ابھی ماشاءاللہ اس میں 44 ایسوسیشن شامل ہو چکی ہیں. تو بیسکلی ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے اور یہ پریکٹیکل بھی ہے کہ پورے ملک کی جو ریئلٹرز کمیونٹی ہے یعنی جو اسٹیٹ جینٹس ہیں جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں سروسز کا کام کرتے ہیں ہم ان کے الحمدللہ ایک وہ ہیں نمائندے ہیں ترجمان ہیں. زبردست. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب نائب صدر فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان جناب رانا اکرم صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے مسائل کی بات کی. مسائل تو بہت سارے ہیں جی اور جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان کے بھی مسائل ہیں اور پھر جو مزدور طبقات ہیں ان کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں. پھر کسی دن اسی ٹاپک پہ دوبارہ بات کریں گے. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ہمارا ٹاپک جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اور جو شر کے کام ہیں جو خیر کے کام نہیں ہیں ان کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا. اچھا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ماہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ آتا ہے تو مہنگائی کا جن جو ہے وہ بھی بوتل سے باہر آ جاتا ہے اور ایک خود ساختہ مہنگائی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. خیر اس میں اگر بات کی جائے تو اس میں بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں جو اس میں انوالو ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب. حمزہ شفقات صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. جب ماہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ آتا ہے تو مہنگائی کا جن جو ہے وہ بھی بوتل سے باہر آ جاتا ہے اور ایک خود ساختہ مہنگائی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اگر اسلام آباد کی بات کی جائے جو کیپٹل ٹیریٹری اگر اس کی بات کی جائے تو آپ نے کیا میکنزم بنایا ہے پرائس کنٹرول کے حوالے سے اور آپ کی اس حوالے سے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ رمضان کے اندر ہمارا پرائس کنٹرول جو ہے وہ ایک میجر ایشو ہوتا ہے اور اس دفعہ بھی ہمارے لیے میجر ایشو ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے پورے ملک میں پارشل لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے. اس کو پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد میں ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کے مین 4 ایریاز ہیں. نمبر 1 ایریا تو یہ ہے کہ ہم نے انشور کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر سپلائی جو ہے وہ ان انٹرپٹیڈ آتی رہی اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. سوائے 2-3 آئٹمس کے جیسے کہ کیلا ہے اور ادرک ہے اور لہسن ہے یہ کیونکہ چائنا اور ایران سے آتے تھے ان میں تھوڑی شارٹیج ہے. باقی سارے ہمارے آئٹمز الحمدللہ کمپلیٹ ہیں. جیسی ہماری سپلائی کمپلیٹ ہوتی ہے ہمارے پاس 7 سے 8 دن کی سپلائی اس ٹائم بھی موجود ہے. ان کی ہم آکشنز کرواتے ہیں منڈیوں میں اور وہاں پر میجسٹریٹس ڈیلی بیسس پہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. میں بھی وہاں پہ جاتا ہوں DC پنڈی بھی وہاں پہ جاتے ہیں تاکہ ہماری منڈیوں کے اندر جو آکشن ریٹ لگے وہ صحیح لگے اور الحمدللہ وہ ہمارا کسی بھی سٹی سے کمپیئر کریں تو سب سے کم جا رہا ہے. دوسرا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم انسپیکشنز بہت زیادہ کر رہے ہیں. 17 ٹیمز ہم نے بنائی ہوئی ہیں پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کی جو دن رات پرائسز چیک کر رہی ہیں. اس وقت تک ہم نے ابھی تک 15 لاکھ کے قریب جرمانے کر لیے ہوئے ہیں. تقریباً 1500 سے زیادہ دکانوں کو ہم نے انسپیکٹ کیا ہے اور ہم بڑی فورسفلی جو پرائس لسٹ ہے اس کو انفورس کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو سرکاری ریٹ پہ فری ڈیلیوری کرنے کا بھی کام شروع کیا ہوا ہے. درست دام ایپ کے تھرو ہم لوگوں کے گھر ڈیلی 300 گھروں کے اندر فری ڈیلیوری بھی کروا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر 30 جو بڑے کیش اینڈ کیریز ہیں ان کے اندر بھی ہم نے فری ڈیلیوری سٹارٹ کی ہوئی ہے تاکہ وہ بھی لوگوں کے گھروں میں ہول سیل ریٹ پہ چیزیں پہنچیں. جی حمزہ شفقات صاحب ویسے تو پورے پاکستان میں ہی پارشل لاک ڈاؤن ہے مگر باوجود اس کے کرونا وائرس کی جو کیسز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی ایک وجہ خیر کہیں لیک آف نالج بھی ہے لیک آف ایجوکیشن بھی ہے. لیکن اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو تقریباً اسلام آباد کے اندر اس وقت تک 300 سے زائد جو کنفرم کیسز ہیں کرونا وائرس کے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں. یہاں پر تو پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں یہاں تو سویلائزڈ لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا اسلام آباد کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ جو سوشل ڈسٹینس کی جو SOPs ہیں ان کو فالو نہیں کر پا رہی؟ لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں آپ کو جیسے پتہ ہے 311 کیسز ہو چکے ہوئے ہیں. پچھلے 2 دن میں ڈیلی جو ہیں 30 سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ انٹرمنگلنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور جو لاک ڈاؤن کا جو سوشل ڈسپلن کا ہمارا SOP ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اگلے 20-25 دن تک آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھیں. رمضان کے دوران کوشش کریں کہ گھروں میں ہی آپ رہیں گھروں میں عبادت بھی کریں. اپنا کام جو ہے وہ آن لائن جو ایپس ہیں ان کے ذریعے کام کرنے کی کوشش کریں. اسلام آباد انتظامیہ نے بھی سٹی ایپ لانچ کر دی ہے. اس کے علاوہ ہم گھر پہ جا کے اپنی سروسز ڈیلیوری کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہمارا UAN نمبر جو ہے وہ ہم نے لانچ کر دیا ہوا ہے. تو اسی طرح آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جتنی اپنی موومنٹ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ کی ایج ٹھیک بھی ہے تو یا اگر آپ باہر پھریں گے اور وائرس اپنے ساتھ لے کے گھر آئیں گے تو آپ اپنے پیرنٹس کو اور اپنے گھر میں جو ولنریبل لوگ ہیں یا جن کو کوئی بیماریاں وغیرہ ہیں ان کو آپ بہت زیادہ رسک میں ڈال رہے ہوں گے.
تو بس میرے یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں اور سوشل ڈسٹینس کی جو پالیسی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کرتے رہیں. بے حد شکریہ. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اچھے اقدامات ہیں جناب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے موجودہ صورتحال کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ناظرین کرام یہ وہی ٹیم ورک ہے جس کی میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں. یہاں پر بھی وہی ٹیم ورک چاہیے. جب ہم اس وائرس کی کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو ہمیں باہر کیف وہی چین چاہیے, وہی ٹیم ورک چاہیے اور اسی ٹیم ورک نتیجے میں ہم اس وائرس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا ایک خوبصورت سیگمنٹ نعت کائنات, اور نعت کائنات کے سیگمنٹ میں حضور کے ثنا خان ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. کچھ دن قبل الحاج گل طارف نقشبندی صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ نعت کائنات کا ہمارا سیگمنٹ ریکارڈ ہوا تھا, لیکن وہ پھر کسی وجہ سے ہم آپ کو دکھا نہیں سکے. تو آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں ایک پرانا ہمارا سیگمنٹ جو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے. الحاج گل طارف نقشبندی صاحب نے اس میں نعت تشریف پڑھی تھی, ان کے ساتھ ہماری کیا بات چیت ہوئی تھی, آئیے آپ کو سناتے ہیں. جی ویلکم بیک. اور جی ہمارا خوبصورت سیگمنٹ نعت کائنات, اور اس میں ہم ہر روز ایک موسٹ فیمس ثنا خان کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں. اور آج جو معروف ثنا خان میرے اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, پاکستان اور پاکستان سے باہر جن کی پہچان حضور کی نعت ہے, ہمارا سرمایہ ہیں جی. بڑی خوبصورت شیریں آواز ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب الحاج گل طارف نقشبندی صاحب. السلام علیکم جی, تشریف آوری کا بہت شکریہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جی بلا تاخیر. میں اپنے کلام سے آغاز کروں گا, کوشش کروں. خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے, یہی وہ نام ہے بخشش کا جو سہارا ہے. خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے, وہ جن کی ذات پہ لوگوں خدا درود پڑے. اللہ اللہ. وہ جن کی ذات پہ لوگوں خدا درود پڑے, کیا یہ کم ہے کہ ایسا نبی ہمارا ہے. خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے, جو بے خبر ہے قبل تو جو بے خبر ہے وہ جا کر بلال سے پوچھے. جو بے خبر ہے وہ جا کر بلال سے پوچھے, نبی کا عشق سمندر ہے یا کنارہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے. میم مکے میں ہے, میم ہے مدینے میں, میم مکے میں ہے, میم ہے مدینے میں. نصیب سب کا اسی میم نے سنوارا ہے, نصیب سب کا اسی میم نے سنوارا ہے. خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے. بڑی خوبصورت آواز اندازی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خان جناب الحاج گل طارف نقشبندی صاحب. الحاج گل طارف نقشبندی صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. میری بہت ساری دعائیں نیک تمنائیں آپ کے لیے. پچھلے عرصے میں آپ بیمار بھی تھے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا کرے. آج ہمارا جو ٹاپک تھا جس پر ہم نے بات کی وہ تھا جی اخلاقیات, اور ہم نے ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں اس پر ہم نے بات کی. اور ایک چھوٹی سی بات کر کے پروگرام جو ہمارے اختتام کو پہنچے گا کہ انسان کی جو ظاہری خوبصورتی ہے
ویسے تو ہر انسان ہی خوبصورت ہے جی، یعنی کہ ہر انسان ہی خوبصورت ہے، لیکن انسان کی اگر ظاہری خوبصورتی کی بات کی جائے تو انسان کی اگر ظاہری خوبصورتی میں کوئی کمی بیشی ہو نا تو انسان کا اخلاق جو ہے اس کمی بیشی کو پورا کرتا ہے، مگر اگر اخلاق کی کوئی کمی ہو تو انسان کی ظاہری خوبصورتی اس کو پورا نہیں کر سکتی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اکرام المحسن کو دیجیے اجازت، حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہی تو ہر بات باقی۔ اللہ نے This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited.